हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को बड़े मार्जिन से शिकस्त क्यों हुई? पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज को आज 1 साल पूरा हो गया। 26 नवंबर के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज आखिर क्यों ना हो सका? अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान और बहनों के धरने में पार्टी के अहम रहनुमा क्यों गायब हुए? नए वजीर आला सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई की रिहाई की कोई बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं? इन अहम सियासी मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। इसके अलावा तवील अरसे के बाद नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। बानी पीटीआई के साथ इनको इक्तदार में लाने वालों को भी मुजरिम करार दे दिया। मेरिट पर काम हो रहे हैं, मैंने अपने दौर में बड़े काम किए, लेकिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मुझसे भी आगे निकल गए। नवाज शरीफ ने क्रेडिट दे दिया। हरीपुर से मुंतखब होने वाले मेंबर कौमी असम्बली को सलाम पेश करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हुए। नवाज शरीफ के 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली से खिताब पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और पार्लियामेंट लॉजेस की बदतरीन सूरत हाल, ना सफाई है, दरवाजे खिड़कियां सब टूटा हुआ है। अरकान दाखिला कमेटी ने चेयरमैन सीडीए को खरी खरी सुना दी। जब आपका मूड अच्छा होगा तो आपसे बात हो जाएगी। आप मूड से बात करते हैं। नबील गबोल का चेयरमैन सीडीए पर तंज। आपको अब सादा अक्सरियत मिल गई है, अब आपको हमारी जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह की नून लीग के मेंबर पर तनकीद। कौमी असम्बली दाखिला कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी भी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, आज जो है साल गुजर गया है जो 26 नवंबर का जो है वो जलसा हुआ था, यहाँ आई थी पीटीआई और फिर उसके बाद जो हमने एक केओस देखा था, तब से लेकर आज तक जो है, तब तो उनकी जो मांग थी वो खान की रिहाई थी। आज जो है वो मुलाकात के भी जो है वो लाले पड़ गए हैं। कहाँ देख रहे हैं आप 1 साल बाद आज पीटीआई की जो हालत है उसको? बहुत शुक्रिया। अंदोनाक वाक़यात पेश आए थे जिस पे इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ 26 नवंबर 2024 को। बिल्कुल। और उस वक़्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी ताकत जो थी वो बिल्कुल अरूज पे थी। वज़ीर आला जो उस वक़्त के थे अली अमीन खान, वो भी फुली चार्ज थे और पार्टी जो है वो बिल्कुल उस दौर में या उस साल उस महीने एहतजाज के हवाले से फुली एक इम्पेटस मिला हुआ था। बदकिस्मती से हमने उस मौके को ज़ाय किया, जानी नुकसानात उठाए और जो खान की रिहाई थी या जो सियासी अकाबिरीन की रिहाई थी वो मौका हमने अपने हाथ से खो दिया। अच्छा, एक 26 नवंबर का सबसे इमीडिएट नुकसान जो पाकिस्तान की सियासत को हुआ वो ये था कि किसी भी पार्टी को अब एहतजाज करना, अगर इस्लामाबाद में है या किसी भी बड़े शहर में, जिस तरह TLP के साथ हुआ, वो अब एक बड़ा मुश्किल काम बन गया। इन्होंने लोगों की बड़ी हौसला शिकनी की इस मारदाड़ ने। दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वर्कर जो है बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मायूस हुआ और एंड अबाउ जो पाकिस्तान पूरा था उसमें एक खौफ की सी कैफियत फैली। इसीलिए हम देख रहे हैं कि 26 नवंबर के बाद से लेकर आज तक वो एहतजाजी सियासत संभली नहीं है। पीटीआई जो है एक ये नुकसान, जानी नुकसान के अलावा पीटीआई का फिर हुआ ये कि 26 नवंबर से लेसन सीखने के बजाय अपनी सियासी दायरे को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने, अपने आप को सिस्टम में वापस लाने के बजाय ये शायद समझा गया कि जी इसके बरकत से अगर चला जाए और टकराव की सी कैफियत पैदा की जाए। अच्छा, टकराव की सी कैफियत पैदा करने के लिए ज़रूरी था कि पीटीआई खुद अपने रैंक्स एंड फाइल्स में इत्तेफाक रखती। बिल्कुल। हुआ ये कि इसी दौरान जो है पार्टी में साजिशें और ये जो लेग पुलिंग है वो अरूज पे पहुंची। नतीजतन हमने देखा कि पार्टी जो है वो एहतजाजी रैली क्या करती, जो छोटे छोटे जलसे करने थे, या मिसाल के तौर पे 5 अगस्त का जलसा जिसका कहा गया कि ये जी अरूज होगा, हाँ। वो जलसे भी नाकाम हुए। 14 अगस्त भी नाकाम हुआ और यूं पार्टी जो है जवाल पजीर होती नजर आई। जिसके बाद जो है ये शायद किसी ने एडवाइस किया कि जी CM को अगर हटा दिया जाए, उस चीफ मिनिस्टर को जो इस्लामाबाद में, लाहौर में, संजानी पे
ہر جگہ پہ لاکھوں لوگوں کو لایا جنہوں نے ٹیئر گیس کو فیس کیا, جنہوں نے وسائل دیے, اور یہ ایزیوم کیا گیا کہ نئی سی ایم کے آنے کے بعد جو ہے احتجاج کی کوئی انقلابی کیفیت سامنے آ جائے گی. اور آج ہم نے دیکھ لیا وہ انقلابی کیفیت جو ہے بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے دعاؤں پہ منتج ہو گئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس رفتار سے احتجاج کی سیاست انہوں نے اپنا لی ہے, اب اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ جو شف والی سرکار ہے نا, جو اجتماعی دم کرتے ہیں, اس کو بلا کے شاید کوئی دم کریں گے, تاکہ کیونکہ ان سے یہ کام ہونے والا مجھے نظر نہیں آ رہا. تو آپ کے خیال میں علی امین کو بدلنا واز اے ڈیزاسٹرس ڈیسیژن, ایک بہتر ڈیسیژن نہیں تھا؟ دیکھیے, علی امین خان اور بیرسٹر گور پی ٹی آئی میں دو ایسے افراد رہے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کے سرکل تک رسائی بھی تھی, بالکل, ہاں, اور کسی حد تک جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ چلنے پر ان کی لائکنگ بھی تھی. اور میں خود گواہ ہوں 3 مواقع پہ جو ہے ان دونوں کی وجہ سے جو ہے خان کی رہائی ہوتے رہ گئی, کیونکہ مسئلہ پھر بھی ہمارے پارٹ پہ ہوتا تھا, سیٹلمنٹ افر ہوتی تھی, نیگوشیشن ہوتے تھے, ایگری ہو جاتے تھے. اب جو ہے ان دونوں بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ بھی کوڈ لائن لگ چکے ہیں, اور علی امین خان جو ہیں اس کو تو ان سیریمونیسلی انہوں نے باقاعدہ ہٹایا, بالکل, برخاست کیا. تو اس کے بعد جو ہے اب اس سے پہلے عمر ایوب خان کے ساتھ جو ہوا اس کو بھی جو ہے ڈسگریسفلی انہوں نے ریموو کیا, صرف سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایکاموڈیٹ کرنے میں. پھر اس کے بعد جو ہے شبلی فراز صاحب, میری اچھی سلام دعا نہیں ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کیا. پارٹی میں جو لوگ اس وقت کردار ادا کر گئے تھے 9 مئی کے بعد, ان سب کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا. ان تمام وکلاء کو انہوں نے, کوسا صاحب, حامد خان صاحب, اس کے علاوہ علی ظفر صاحب, میں خود, یعنی ان سب کو انہوں نے, اور ایک ہی وکیل کے پاس جو ہیں سارے معاملات چھوڑ دیے ہیں. اب جو ہے پارٹی یہ کرتی پھر رہی ہے کہ کوئی نیوز بن جائے اور جس سے مقبولیت میں اضافہ ہو, تو اڈیالہ جیل کے سامنے سرکس لگ جاتا ہے, اور وہ جناب علی میڈیا کے پاس اور کچھ ہوتا نہیں ہے, تو 8 گھنٹے دھرنا ہوا, 6 گھنٹے دھرنا ہوا, جناب یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ چھوڑ دیا, اور لوگ کہتے ہیں جی کیا قربانیاں ہو رہی ہیں. لیکن بہنوں کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا, جو باہر بہنیں جس طرح سے جو ہے احتجاج کر رہی ہیں. میرا خیال ہے ظلم کی تعریف میں یہ نہیں آتے ہیں, نہیں آتی. ظلم تو وہ ہیں, وہ خاندان ہیں جن کے کمانے والے آج پیوند خاک ہے, 26 نومبر کو مرے, جو 9 مئی کو مرے, جو درجنوں کی حساب سے لوگ اپائج ہوئے, ان کا کسی نے پوچھا بھی ہے؟ بہت سے لوگ, یعنی 2-3 لوگ آج بھی اسپتالوں میں یعنی اپائج ہونے کی وجہ سے ایڈمیٹڈ ہیں. پھر میرا خیال ہے ظلم تو ان تمام لوگوں پہ ہوا جن کے کاروبار ابھی تک بند ہیں, جو آج بھی اپنے صوبہ پنجاب میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا جو آج بھی ریاستی اداروں کی وجہ سے آزاد فضا میں سانس ہی نہیں لے سکتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ نہیں تائید کرتا ہوں کہ بہنوں کے ساتھ کوئی ڈس ریسپیکٹفل ٹریٹمنٹ ہو, لیکن یہ سب کی قربانیاں نظر انداز کر کے ایک ہی قربانی کو ہائی لائٹ کرنا میرا خیال ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے. بڑی مہربانی, آپ نے بڑا تفصیل سے ایک بیک گراؤنڈ دیا پورے 1 سال کا. آپ نے جو سارا کچھ بتایا کہ عمر ایوب صاحب کو بھی ڈسگریسفلی ہٹایا گیا, پھر اس کے بعد یہ شبلی فراز صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی ایکسیس بھی تھی اس تک, یہ اسٹیبلشمنٹ تک, علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر گور صاحب کی. ان کے خلاف تو چارج شیٹ ہی یہی بنی ہے کہ آپ لوگ فوج سے رابطے میں تھے, جو بعد میں جو آپ بتا رہے ہیں تقریباً دیور آن بورڈ, یہ چارج شیٹ بنی. آپ کو کیا لگتا ہے سارے فیصلے کرانے میں, عمر ایوب صاحب کو ہٹانے میں, یہ شبلی فراز صاحب کو ہٹانے میں, علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹانے میں, ایون آپ کو ہٹانے میں خان صاحب کو کون ایڈوائز کر رہا تھا؟ علیمہ خان صاحبہ 1%. یہ سارے فیصلے ان کے ہیں, ان کی وجہ سے ہوئے سارے, یا لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم صرف سوائے علی امین خان کے جس پہ میرا خیال ہے دونوں کا کنسنسس پایا جاتا ہے, علی امین پہ. ہاں, اور میرا خیال میرے نکالے جانے پہ بھی شاید کنسنسس. خان صاحب واقعی اتنے علیمہ خان صاحبہ کے سنتے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بشرا صاحبہ کے زیادہ سنتے. آج آپ نئی بات بتا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا زیادہ پارٹی پہ ہولڈ ہے, خان صاحب ان کو زیادہ سن رہے ہیں, یا ملاقاتیں زیادہ ہو رہی ہیں خان صاحب کی, سو شی از ان اے پوزیشن ٹو انفلوئنس ہم.
دیکھیں حقیقت کی بات یہ ہے، میں چونکہ ان تمام بہت سارے ملاقاتوں کا چشمدید گواہ رہا ہوں، اڈیالہ جیل میں جو کیفیت ہے، جو فضا ہے، جو ماحول ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کچھ بھی کرنا ہو، کسی کو گرانا ہو یا کسی کو اٹھانا ہو تو پہلے کان میں بات ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کی انڈورسمنٹ کسی دوسرے سے کروائی جاتی ہے اور فیصلہ نکل آتا ہے۔ مطلب ٹیم ورک ہے یہ؟ ہاں تقریباً۔ اور یہ جو ہے نا علیمہ خان کے بارے میں جو آپ نے بات کی نا، محترمہ علیمہ خانم جو ہے، اگر بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ آپ قابلی جائزہ کریں گے تو وہ اس طرح ہیں کہ گویا 80% اور 10%۔ یہ کیسے ذرا سمجھائیں تھوڑا سا کہ 80-10% کیا مطلب ہے بشرا بی بی جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، مطلب ان کا امپیکٹ خان صاحب پہ زیادہ ہے؟ خان بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، خان بڑی ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہیں، اور بارہا یہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ جو علی امین خان بنیادی طور پہ 26 نومبر کے وکٹم ہیں۔ 26 نومبر کو جو اختلاف ان کا شروع ہوا بشرا بی بی کے ساتھ، وہ جو ہے اس کی وزارت اعلیٰ کو اس انسرمونیس انداز میں لے ڈوبی۔ اچھا، آپ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے بڑے قریب بھی رہے ہیں اور بہت سارا آپ نے مشکل وقت میں ان کو ڈیفینڈ بھی کیا جب کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آج کل علی امین گنڈا پور صاحب کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں؟ خوش ہیں، اداس ہیں، مایوس ہیں، سرائکی کے ڈوڑے سن رہے ہیں تعالیٰ نے نیازی صاحب کے، وہ دکھی، یا کوئی وہ جان چھڑانے پہ آ گئے، یار کیا عذاب میں پڑ گیا تھا، بس 2 سال گزار لیا، نام آ گیا ہے، تو کیا کوئی رابطہ وغیرہ رہتا ہے آج کل؟ وہ کس حالت میں اپنے دن گزار رہے ہیں؟ میرا تقریباً روزانہ ان کے ساتھ چلو یہ تو پھر آپ میرے بتائیں گے، اور صرف وزیر اعلیٰ کے دنوں کا دوست تو نہیں ہوں میں۔ باقی جو ہیں علی امین خان آج کل ڈی خان میں ہیں، ٹھیک، گھوڑوں کے شوقین ہیں، یہ تازی کتوں کے شوقین ہیں۔ میرا خیال ہے ان کے بھی ہیں مرغے یا کوئی یا تیتر وغیرہ، یہ تیتر، مرغے، اسلحہ، سر یہ اس کے شوق یہی ہے۔ اوکے۔ اور آج کل جو ہیں یہ گھوڑوں کے جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں یا جو ان کی ریس ہوتی ہے، ان کی صدارت کرتے ہیں، کبھی چیف گیسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ویسے ہی اس دن اٹک جا رہے تھے، مجھے بھی کہا لیکن میں تو نہیں گیا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، صدارت کے، صدارت اس بندے کو دی جاتی ہے جو آ کے اس طرح کے میلے ٹھیلے پہ، وہ کوئی آ کے 2-3 لاکھ روپے، اس وقت تو کم پیسے ہوتے، 5-10 ہزار روپے دے رہے، تو وہ بھی کوئی ڈونیشن وغیرہ بھی دیتے ہیں وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں صدارت کریں۔ یہ تو شرط ہوتی تھی ہمارے علاقوں میں کہ بھائی صاحب آپ آئیں گے اور یہاں پہ کوئی پیسے دیں گے، تو وہ بھی کوئی کیوں؟ آف کورس علی امین خان میں ایک خوبی ہے، مجھے مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں میں ان کا بھی وکیل رہا ہوں جب یہ گرفتار تھے، اور بہت سارے لوگوں کا وکیل رہا ہوں۔ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ میں جب وزیر اعلیٰ بھی تھے نا، بے شمار مواقع پہ میں نے دیکھا ہے لوگ جب اس کو امداد کے لیے اپروچ کرتے تھے نا تو لاکھ یا کروڑ، اس میں کبھی بھی یہ سستی نہیں برتتے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں گیا ان کے پاس، کے پی ہاؤس میں آئے ہوئے تھے، تو میرا چھوٹا بیٹا بہرام بھی میرے ساتھ گیا۔ تو بہرام کو وہ بھی جانتے تھے، بہرام کو پہلے علی امین خان جو ہے ہماری آمد و رفت ہوتی ہے، تو جب وہاں پہ گئے تو علی امین خان نے بہرام کو دیکھ کے کہا کہ بہرام سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ بہرام نے کہا کہ جی مجھے یہ موبائل ہے، آئی فون جو نیا ہے، آئی فون چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بڑا سمجھدار بیٹا ہے ویسے ماشاءاللہ۔ ہاں میں نے تو نہیں سمجھایا ہے، لیکن اس نے جا کے 10 لاکھ روپے 5-5 ہزار کے وہ 2 گڈیاں اس کو پکڑا دی۔ میں نے کہا نہ کریں، اس نے کہا نہیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جب بھی کے پی ہاؤس سے بہرام اور میں گزرتے تھے تو وہ کہتے ادھر جانے علی امین خان کے پاس ہے، اور پھر آپ یہ بچوں کو دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو کلچر ہے، روایت ہے، بچہ اگر گھر پہ ہے، پھر اس کو عادت ڈال دی۔ یہ جب بھی اسے ملتا تھا نا لاکھ سے کم تو اس کو یہ جناب علی اب علی امین خان اور اس کی ہر دوسرے تیسرے دن فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اور میں نے کبھی کسی کی امداد قبول نہیں کی ہے، یہ صرف بہرام کے ساتھ اس کا ایک لگاؤ ہے، ہاں، لیکن یہ علی امین خان میں کنجوسی نام کی کوئی تو پھر اچھا آج کل وہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی گپ شپ تو لگتی ہوگی کہ نئے وزیر اعلیٰ کو آئے، ان کو 1-2 مہینے ہو گئے، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، وہ سہیل افریدی صاحب کہتے تھے میں خان صاحب کو جس دن میں حلف اٹھاؤں گا خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، ڈیٹ دے دوں گا، ان پہ خود اپنے کیسز ہو گئے، وہ بیچارے اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں، ملاقاتیں کرنے، اس پہ
علی امین صاحب کا کیا کبھی کوئی بات تو ہوتی ہے، خوش ہیں اداس ہیں؟ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا نہیں جواب دیا. انسان ایک ہائی پروفائل لائف گزار رہا ہوتا ہے، اچانک گاؤں میں جا کے یہ گھوڑے اور ان کے کتوں کی ریسز یا یہ کبوتر یا مرغوں کی لڑائیوں کو چیف گیسٹ بن جائے، تھوڑا سا تو ہوتا ہے سر. وہ ایک چیز پہ سخت دکھ کی ہے. اچھا ہاں، وہ اہل دل اس نے نہ صرف مجھے سنایا ہے بلکہ پارلیمانی پارٹی میں آخری رات جو اس نے کھانا کیا تھا، اچھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی میرا یہ پیغام خان کو دے دیں کہ آپ مجھے، جب میری 6 دن پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس دن مجھے کہہ دیتے کہ جا کے استعفیٰ دے دو، تو میرے لیے فیس سیونگ ہوتی، یہ گریس کے ساتھ میں چلا جاتا. مجھے ساری عمر یہ افسوس رہے گا کہ مجھ سے وہ جو وقار ہیں، وہ گریس ہے، وہ چھینا گیا. مطلب وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے استعمال کیا گیا، یوز کیا گیا، یوز کر کے ڈمپ کر دیا گیا ڈسگریسفلی، مجھے مطلب ایک آنریبل ایگزٹ نہیں دی گئی. پاکستان تحریک انصاف میں نہ کہ صرف علی امین خان بلکہ کبھی کبھار میں بھی سوچتا ہوں کہ مجھے بھی یوز کر کے، استعمال کر کے میرے ساتھ یہ عمل کیا گیا. اور علی امین خان کے یہ الفاظ میں نے کئی دفعہ سنے تھے اس کے منہ سے، اور یقیناً وہ استعمال بھی ہو رہا تھا. اس پہ پرچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. اس پہ دیکھیے، وہ صرف پارٹی کے احتجاج نہیں کرتا تھا، پارٹی کے تمام ورکرز کے مچل کو. یعنی ایک دن اس طرح ہوا کہ ہم نے ضمانت کرائی تو کوئی 150 لوگ تھے جن کے وہ کوئی 4 کروڑ روپے بنتے تھے ضمانت کے پیسے. میں نے ان کو صبح فون کیا، میں نے کہا ضمانت تو ہو گئی، تو وہ 1 بجے تک اس کا آدمی 4 کروڑ لا کے عدالت میں جمع کر چکا تھا. یہ 4 کروڑ کی بات نہیں ہے. جتنے جلسے ہوئے، ہر ایک ایم پی اے کو یہ پیٹرول، گاڑیوں کا کرایہ دیا کرتا تھا. پھر یہاں پہ جو لوگ آتے تھے ان کے کھانے پینے کا وہ جو بندوبست ہوتا تھا، ناشتوں کا بندوبست ہوتا تھا. اب تو یہ جتنی گاڑیاں یہاں پہ لوگوں کی پکڑی گئی ان کی دیہڑیاں یہ دیتا تھا وکلا کو. مجھے صبح سویرے، یہ اٹھتا شاید دیر سے ہیں، مجھے صبح سویرے فون کرتا تھا فلاں عدالت آپ چلے جائیں. یعنی اتنی دلچسپی. اور یہ کام وکلا کے تھے، یہ کام سیکرٹری جنرل کا تھا، لیکن یہ سارے ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہوئی تھی. کروڑوں روپے اس نے خان کے وکلا کی فیسیں ادا کی. بریک لینے انہوں نے بہت سارے اہم سوالات ابھی رہتے ہیں، اور اسپیشلی جو نئے چیف منسٹر آئے ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کے بارے میں آپ سے رائے لینی ہے کہ آپ. اچھا، بریک سے پہلے ایک بات بتا دوں، میں اس کو ہمیشہ کوریدتا رہتا ہوں علی امین خان کو، کیونکہ میں اب اس صوبے سے ہوں. تو میں نے اب جب سے یہ ہٹا ہے تو میں نے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں اگلوائی ہیں. اچھا، وہ بتائیں ہمیں بھی بتائیں. اور یہ بھی بتانا بریک کے بعد کہ یوزلی آپ نے پھر فون اس کو لے کے دیا اپنے بیٹے کو، یا ہمارے ہاں والدین خود پیسے رکھ لیتے ہیں بچہ چھوٹا ہو؟ یہ بھی میں نے ذرا واپسی پہ پوچھنا ہے کہ نوجوان کو فون ملا یا ماں باپ نے آپس میں بیٹھ کے بھائی ابھی تو چھوٹا ہے ابھی تجھے فون نہیں دیتے؟ بریک کے بعد آپ سے جواب لیتے ہیں، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، اور ان سے ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. سال گزر گیا ہے، 26 نومبر کا جو احتجاج ہوا پی ٹی آئی کا. اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، خاص طور پر اس کے بعد جس طرح سے علی امین کو جو ہے وہ جانا پڑا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ آ گئے ہیں ایز سی ایم کے پی. شوز فل کر پائیں گے وہ علی امین کے اس طرح سے جس طرح سے امیدیں تھیں کہ بڑے جو ہے وہ ریلیز اور احتجاج نکالیں گے، بڑے اگریسو ہیں، صرف بیان بازی کی حد تک ہیں، یا کچھ کر بھی پائیں گے آپ کے خیال میں؟ جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اس کو تو 2-3 ایڈوانٹیجز جو ہیں پہلے سے ملی. نمبر 1 تو یہ ہیں کہ کلین سلیٹ ملی. جس طرح علی امین خان کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا میں لائن کر رہا تھا اور جس طرح ان کی ٹرولنگ کرتا تھا، ایک ان کو یہ کلین سلیٹ ملی. دوسری بات یہ ہے کہ خود اس کی ذات میں ایک یہ خوبی ہے کہ یہ سازشی ٹائپ نہیں ہے سہیل افریدی صاحب. تو پارٹی کے اندر اس کی کوئی گروپنگ، کوئی مخالفت تھی نہیں. تو یہی وجہ تھی کہ اس کی نامزدگی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا اور سب نے انڈورس کیا. جہاں تک ان کا اور علی امین خان کا ہم اگر جائزہ لیتے ہیں دونوں کے فعال ہونے کا یا صلاحیتوں کا، نئے وزیر اعلیٰ صاحب نے آتے ہی بڑے گرم بیانات دیے. اب پی ٹی آئی کی سیاست میں سب سے مہلک اور بڑی غلطی تب ہوتی ہے جب آپ پی ٹی آئی کے ورکر کو کوئی امید دلا دیں، کوئی کمٹمنٹ کر دیں کہ جناب میں نے 13 تاریخ کو یہ کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو جناب وہ جو آپ کا بیان ہوتا ہے وہ آپ کے لیے سزا بن جاتا ہے.
علی امین خان جو ہیں سہیل افریدی صاحب کے مقابلے میں کافی زیرک، کافی سمجھدار اور سیزنڈ پالیٹیشین تھے. وفاقی وزیر رہے، صوبائی وزیر رہے، ممبر پارلیمنٹ پہلے سے تھے اور صوبائی اسمبلی کے ان کا بھائی بھی پروونشل منسٹر رہا. تو لہٰذا یہ انہوں نے جب ٹیک اوور کیا، اور جو آپ نے سوال کیا کہ علی امین خان پہ تو الزام یہی تھا کہ ان کے فوج رابطے ہیں. ہاں، اس پہ میں آپ کو عرض کروں کہ علی امین خان نے جو پالیسی اپنائی ابتدا میں حکومت بنانے کے بعد، وہ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنی حکومت بچائی. ورنہ ٹکراؤ کسی کیفیت پیدا کرنا جس طرح آج کل بنی ہوئی ہے، یا حکومت جو ہیں اس کو فیڈرل حکومت کے ہاتھوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں گوا دینا، یہ بڑا ہی آسان کام ہے. انہوں نے نہ کہ صرف اپنا حساب کتاب چلایا، اپنی گورنمنٹ کو سیو کیا، بلکہ ایک توازن سا قائم رکھا تاکہ صوبے اور مرکز کے معاملات جو ہیں وہ کوئی تصادم کی کیفیت اختیار نہ کرے. اور اسی دوران انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے گائیں بگائیں پی ٹی آئی کے لیے فیور بھی حاصل کیے. سب سے بڑا فیور میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی کو علم ہی نہیں ہے لیکن میں آج بتا دوں، 3 اکتوبر کو احتجاج جو ریلی وہ لایا تھا اس پہ مذاکرات ہوئے، برسٹر گور صاحب اس کے گواہ ہیں. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آگے احتجاج نہیں بڑھے گا، قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گا اور قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ نہیں لگایا جائے گا، نہ چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے گا. یہ کمٹمنٹ ہونے کے بعد جب، اور یہ پھر پوری بھی کی گئی، یہ بھی اس کا کارنامہ ہے. تو پھر کیوں اتنی ساری جو باتیں بتا رہے ہیں ہم، سہیل افریدی صاحب کا بھی ہم نے پوچھنا ہے. سہیل افریدی صاحب نے نا نہیں تو خان صاحب مطلب علی امین صاحب سے اور کیا چاہتے تھے؟ وہ تو یہ کہہ کے آئے تھے سار پہ کفن باندھ کے آئے، گھر والوں کو وصیت کر کے آئے ابھی ہمارے جنازے پڑھ لینا، ہم تو خان کو چھڑائے بغیر نہیں آئیں گے. وہ تو سارا کچھ کیا، بندے بھی مرے جو چاہتے تھے. وہ الزام لگتا ہے سروائیو کرنا ہے نا، یا اپنی نشیس بچانی ہے تو ایک دربان خان کے کان پہ بھی رکھنا ہوتا ہے. تو وہ میری مطلب میری کس سے کیا دعوت تھی؟ یہ خان کے کان میں بولتے تھے ہر وقت، اور کوئی وجہ نہیں تھی. نہ میرا کس سے مقابلہ تھا، نہ میں وزیر اعلیٰ تھا، نہ میرا سلمان اکرم راجہ صاحب سے یا علیمہ خانم سے میرا. ابھی طرح سہیل افریدی صاحب پہ آ جاتے ہیں، ان کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، آپ کی کبھی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. ہاؤ ڈو یو ریٹ ہم؟ ابھی 1-1.5 مہینے میں گفتگو بھی آپ نے ان کی سنی ہوگی، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، جرنلسٹوں سے بھی ملے ہیں، ہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. میرا تو یہ ان کے بارے میں ریڈنگ تھی کہ ان سے مشکل سوالات بھی کیے گئے، غصے میں نہیں ہے، کسی کو شٹ اپ کال نہیں دی، ناراض نہیں ہوئے، ہر ایک کا جواب دیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے. ہی واز ویری ڈیسنٹ پولائٹ ود ایوری ون. ان لائک جو پبلک کا امیج ہے ان کا وہاں پہ اس میں اپنے جلسوں میں ہی از اے ویری فیئر برانڈ، فیئر انف. لیکن جو ان کا صحافیوں کے سامنے امیج ہے دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ، کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سب سے بات کی، اچھا اقدام اٹھایا. میرا خیال ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ سے یہی گلہ ہے صحافیوں کا کہ ان کو تو دستیابی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، سیزنڈ. آپ بھی اس میں گئے تھے، بہت سارے تھے، شہزاد صاحب بھی گئے تھے، بہت سارے جرنلسٹ تھے. میں بڑے مشکل سوالات ہوئے ان سے، یہ نہیں کہ آسان نہیں، مشکل سوالات. اس پہ جو ہیں جو فیڈ بیک آیا ہے اس میں صحافی حضرات نے ان کی کارکردگی یا اس کا جو کنڈکٹ تھا اس کو سراہا ہے. بحیثیت پالیٹیشین اگر میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرے خیال میں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے ان کے لیے. اپنا کیریئر ایز اے اسٹیٹمین، ایز اے پالیٹیشین وہ بنا سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کو مشورے دے رہے ہیں، یعنی چند بیانات ایسے چلے گئے جو میرے خیال میں نہیں آنے چاہیے تھے، یا جو ان کا ویلیا جانا تھا، جو الفاظ انہوں نے بولے. یہ دیکھیں 7 دفعہ وہ گیا اڈیالہ جیل ملاقات کرانے، اور پھر ملاقات کے لیے، اور پھر جناب ورکروں کے بیچ سڑک پہ بیٹھا ہوتا ہے، پھر جناب علی بہنوں کے گھر گیا. اس سے امپریشن یہ گیا کہ بھئی یہ وہ جو پی ٹی آئی میں ایک روایتی ایک طریقہ کار نہیں ہوتا ہے جس پہ ورکر کے تھرسٹ کو آپ جو ہیں تھوڑا سیٹسفائی کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے. ایک چیز میں نے دیکھی ان میں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو ہماری ملاقات ہوئی سوال بھی ہوئے، بلکہ میں نے کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میرے پہ سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے پہ. انہوں نے لیٹر لکھا تھا مریم نواز صاحبہ کو، تو اس پہ سوال ہوا.
تو انہوں نے کہا میرے اوپر سارے دروازے بند ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے کہا جناب دروازہ تو کھلا تھا جب آپ کو پرائم منسٹر اور شہباز شریف صاحب نے کال کی تو آپ کو مبارکباد بھی دی ہوئی اور آپ نے کہا جی میری ملاقات کرو. انہوں نے کہا چلو میں پوچھ کر میں بتاتا ہوں آپ کو پروسیس ہے کوئی. تو اس کے بعد یہ ٹرولنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو گالی گلوچ ہوئی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے، آپ کے سوشل میڈیا کی طرف سے، سمجھتے نہیں وہ دروازہ تو آپ نے خود بند کر دیا. 1-2 دن بندہ انتظار کر لیتا ہے نا. یہ اب ان کی سینسیبل اپروچ دیکھیں، ان کا کیا رپلائی ہے. تو میں کہ یہ ایگری ود یو کہ ہماری پارٹی نے جو ٹرولنگ کی ہے، ہماری پارٹی میں جو ابیوزز ہوئی ہیں، ہماری پارٹی میں وہ شہباز شریف کی کال کے بعد جس طرح کا اس کو وہ کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہوا ہے. بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، تو ہمارے اوپر بھی پڑ جاتے ہیں. انہوں نے اپنا بتایا کہ میرے میمز بنائے کہ کبھی میرے گلے میں کوئی چیز ڈال دی، کبھی کوئی جوگر بوٹ، یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پارٹی تو نہیں چل سکتی، تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ چلے گی. آپ بھی یہی بات آپ نے تو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میرے باپ نہ بنے، جو آپ نے کہا تھا، جس میں پارٹی ناراض ہو گئی تھی اور آپ کو شاید معذرت کرنی پڑے گی پارٹی کا. بلکہ سلمان اکبر راجہ نے بھی یہ بات کی. معذرت میں نے نہیں کی. اچھا آئی ایم سوری دین آئی اسٹینڈ کریکٹ. سلمان اکبر راجہ صاحب نے بھی یہی کہا بھائی یہ پارٹی جو ہے یہ سوشل میڈیا تو نہیں چلائے گا. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد یہ سلمان اکبر راجہ صاحب بھی سمجھتے ہیں، نئے چیف منسٹر بھی یہ سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود فیصلے وہی ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کی وہ خان صاحب وہ سنتے انہی کے ہیں، انہی کے مانتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں یہ سوری فار لانگ وہ جو شہباز شریف صاحب نے جو کال کی تھی نا، اور میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کال کا مذاق بنایا جاتا. یہ انہوں نے بھی کہا وزیر اعلیٰ صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس کا جو انہوں نے کہہ دیا 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ جی میں نے کہا کہ جی پوچھ کر بتائیں گے، یہ بیسیکلی تھوڑا سا وہ مزاحی انداز میں جو ہے انہوں نے اپنی غلطی مانی کہ یہ بات نہیں اس کا ظرف ہے. میں کہہ رہا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جب اسلام آباد آئے تو ایک کرٹسی کال پرائم منسٹر بھی دے جاتے. پھر جو سوشل میڈیا اور پارٹی پیچھے پڑ جاتی تو صحیح نا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آپ نے ملاقات کرنی ہے، آپ نے اپنا نظام چلانا ہے. آپ دیکھیں اس نے پہل کی، آپ کو کال کیا، وہ میرے خیال میں ان کے والد صاحب کی عمر کے ہیں. مطلب ہم نے ہر چیز کو نفرت کے پیمانے پہ تو نہیں تولنا ہے. اور اگر اس نے آپ کو کال کی، پھر کور کمانڈر آپ کے پاس آیا، مطلب یہ اپنے جسٹر آف گڈ ول. تو یہ پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے ہاتھ میں. چاند لوگوں وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے، کب ملنا ہے، فون کال لینی ہے نہیں لینی. جو بات آپ بھی کہتے ہیں سلمان راج صاحب نے کی، چیف منسٹر کو بھی 1 مہینہ نہیں ہوا وہ یہی بات. علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی یہی بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ان کو وہ ٹائٹل دیتا تھا فلاں چیز. میرے خیال آپ نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آنا. ابھی میں نے آپ سے پوچھنا بھی ہے کہ جو آپ کے بیٹے کا وہ تھے، وہ پیسے تھے فون کے لیے، کہ وہ ماں باپ نے رکھ لیے یا فون لے کے؟ کیونکہ ہمارے کلچر میں تو یہی ہوتے ہیں، زیادہ تر ماں باپ پیسے رکھتے ہیں. اور آپ نے پہلی ڈسکلیمر دے دیا تھا کہ میں نے نہیں سکھایا ہے. ہاں میں نے، وہ آتے ہیں وہ آپ سے اس کے یہ پروگرام کے آخری حصے میں جواب لیتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مروت صاحب ایک اور بات پہ جو ہے میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. آج نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ بڑی خاموشی جو ہے وہ توڑ دی ہے، اور اپنے جو نئے منتخب لوگ تھے ان کو جو ہے مبارکباد دے رہے تھے. اس کا سارا کریڈٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری کارکردگی پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، میری تو تھی لیکن یہ مریم اور شہباز شریف جو ہے وہ مجھ سے بھی جو ہے وہ آگے نکل گئے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ریسنٹ بائی الیکشن کی بات کر رہے تھے، جس طرح سے پی ٹی آئی کو بھی شکست ہوئی، ہری پور کا خاص کر کے جو ہے انہوں نے ذکر کیا. واقعی کارکردگی کی وجہ سے شکست ہوئی، پی ٹی آئی کی اپنی ناکامیاں تھیں؟ دیکھیں ایک چیز پہ تو مجھے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ کے رشک آتا ہے. کیا کمال کا بھائی اس کو ملا ہے شہباز شریف. یہ میں پورے دل سے کہہ رہا ہوں. ہر چیز میں ان کی اجازت لینا، ان سے پوچھنا، سارا کریڈٹ جب بھی وہ بولتا ہے پورا کریڈٹ یہ بڑے میاں صاحب کو دیتا ہے. آج اس نے میرے خیال میں کافی عرصے بعد اپنے بھائی کی تعریف کی ہے، ساتھ میں اپنی بیٹی کی بھی کر دی ہے. خاموشی جو ہے نا وہ ویسے توڑنے کی قابل چیز ہے. باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی خصوصاً الیکشن میں ان کا بائیکاٹ کا فیصلہ، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا افادیت تھی کہ جی بائیکاٹ کرنا ہے. یہ تو خان صاحب کا فیصلہ تھا. نہیں، خان صاحب کا کسی کا بھی فیصلہ ہو، فیصلے کے پروز و نقصان دیکھنے ہیں، فیصلے کے فوائد کیا ہیں، فیصلے کے نقصانات کیا ہیں. ماضی میں بھی آپ نے فیصلے کیے نا، اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، قومی اسمبلی میں آپ نے بنایا، ساری پارٹی جو ہیں وہ فیل کرتی ہیں. پھر آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دلوائے،
اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان تمام یہ دیکھیں یہ فیصلے خان صاحب پہ نہیں توپے جا سکتے، یہ ان لوگوں کے فیصلے ہیں جو خان کی کانوں تک بات پہنچا خان صاحب ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے بڑے ایک اچھے لفظوں میں کریڈٹ پیش کیا شہباز شریف صاحب کو کہ ہر بات چھوٹی موٹی بھی ہے، بلکہ میں سن رہا تھا عامر الیاس رانا صاحب کو کہ ایون انہوں نے جا کے ملنا تھا چودھری نثار علی خان صاحب سے، ان کی صحت کا وہ بھی پوچھ کے گئے تھے، آج بھی پوچھتے ہیں، ہر بات پوچھتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے پوچھے تو یہ کریڈٹ ہے، ایوری باڈی اپریشیٹ۔ اگر عمران خان صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے، بشرا صاحبہ سے پوچھیں تو وہ ایک سکینڈل بھی ہے، ڈسکریڈٹ بھی ہے۔ وائس ہو کہ جو چیز یہاں کریڈٹ ہے وہ وہاں پہ بشرا صاحب اور عمران خان صاحب کے کیس میں ڈسکریڈٹ ہے، بلکہ پی ایم ایل نواز کہتی کہ خان صاحب تو انہیں سے پوچھ کے مشورے کرتے تھے، فوج بھی یہ کہتی تھی باجوہ صاحب کمپنی۔ وائس ہو ایک بھائی سے پوچھنا، بیوی سے پوچھ کے چلنا، اس میں کیا ڈفرینس ہے سر؟ اور دونوں حکومت ریلیٹڈ وہ مشورے دیتے تھے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کئی دہائیوں کے سرکردہ سیاستدان ہیں، پرائم منسٹر رہے ہیں 3 دفعہ، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور ایک ان کا گھرانہ جو ہے اب سیاسی گھرانہ ہے پاکستان کا، ان کا بھائی ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اب یہ تو جسٹیفیبل ہیں کہ بھائی سے مشورہ لے، اور خصوصاً جو آپ کے پارٹی کا قائد بھی ہو، لیکن جو خاتون جو ہیں وہ خاتون خانہ ہیں، جو پردہ دار ہیں، جس کا سیاسی پروفائل نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ان کو کہ جی سیاسی فیصلے خان صاحب پہ اثر انداز ہوتی ہے، تو پاکستان میں جو کلچر ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی جو ہے نا تھوڑی سی ریسٹرکشن رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کھول کے بات کرتے ہیں، مطلب وہی ہے میل شیونسٹک مائنڈ سیٹ کہ بھائی سے پوچھنا، اس کے مطابق چلنا تو اٹس اوکے، بیوی سے پوچھ لینا تو ہماری سائڈ پہ تو معذرت کے ساتھ وہ ایک لفظ ہوتا ہے، ہم سار کہتے ہیں کہ رن مرید، کہ مطلب بیوی کے تلے لگ گیا ہے، ہماری سائڈ پہ علاقوں میں کہا جاتا ہے دیہاتوں میں۔ سو اٹ مینز کہ بھائی سے پوچھ لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے مطابق چلیں۔ اگر بیوی سے پوچھ لیا ہے تو ہمارے اندر کا میل شیونسٹ ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ بیوی سے پوچھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ معاملات کسی اور سائڈ پہ ہیں، اور ہماری ایک مین ہوڈ میرا خیال ہے یہ تکابری جائزہ نہیں بنتا۔ اچھا سر جی، میرا خیال ٹائم تھوڑا رہ گیا شاید، تو وہ آپ بتا رہے، کیونکہ اتنی سیریس گفتگو ہو گیا، لاسٹ پہ ہم تھوڑا سا لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے نوجوان بیٹے کو، نوجوان تو نہیں ماشاءاللہ چھوٹے ابھی، اس کے جو فون کے لیے پیسے دیے تھے علی امین گنڈاپور صاحب نے، وہ ماں باپ نے ایز کلچرلی طور، کلچر ہے ہمارے نا، تو وہ پیسے آپ لوگوں نے خود رکھ لیے اماں ابا نے، یا نوجوان کو فون لے کے دیا؟ ویسے میں نے کبھی بچوں کے پیسے زندگی میں نہیں رکھے، باپ ایسے نہیں رکھتے ہوتے۔ میں نے تو بہرام جو ہے نا وہ تو آپ اس کو جو ہے نا، اگر میں بکریوں کی منڈی میں چلا جاؤں نا، یا ادھر کہیں اونٹ نظر آ جائے تو اس نے اونٹ بھی خریدنا ہے۔ اچھا، وہ جس دکان میں گھس جائے نا کہتے ہیں میں نے یہ خرید، جواب نہیں دیا آپ نے؟ دیکھیں میں نے ایسے بچے کے بتا رہے میں پیسے نہیں رکھ سکتا، نہ میں نہیں رکھتا ہوں اس کو، تو مہینے کا وہ مجھے بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ اگر بچے وہ حساب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو فلاں نے انکل نے دیے تھے، آنٹی نے دیے تھے، وہ پیسے ہمارے تھے، آپ تو ایز اے فادر یو ہیو ٹو اسپینڈ۔ یہ گڑے رکھتا ہے، اس میں یہ پیسے ڈالتا ہے، آج بھی مجھ سے 20,000 روپے لیے ہیں، اور میں نے گڑے میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ اس کا ہم نے گڑ توڑا تو اس میں سے 12 لاکھ روپے نکلے تھے۔ بڑا کمال ہے، ایسے قیمتی گھڑا ہے، تو وہ پھر جو ہے ویری ایکسپینسو گھڑا سر، میں تو خود، تو وہ آپ کو پتہ ہے اس سے پیسے ماں لے لیتی ہیں اور اس کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کے پیسے ہم نے عباسی بینک میں جمع جو کبھی واپس ریکوری جن کی نہیں ہوتی۔ ویسے لاسٹلی آپ سے پوچھ لیتا ہوتا ہوں، یہ بچوں کے پیسے جب ملتے ہیں آپ کے بچوں کو، تو آپ رکھتے ہیں یا شہزاد رکھتے ہیں؟ چھوٹے تھے تو میں ضرور رکھتی تھی، اب وہ بڑے ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ نہیں رکھنے دیتے، یہ میرا جواب ہے۔ جہاد نے کسی وقت مہربانی فرمائے واپس کر دیں، باپ بڑے ہو گئے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔